बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वंस अगेन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह इंसान का जिस्म थकता है, उसके आसाब थकते हैं, उसकी तबीयत बोझल हो जाती है, ठीक उसी तरह इंसान का दिल भी कभी कभी थक जाता है। उसका दिल बोझल हो जाता है, उसका दिल आप कह लें कि गम और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। एंजाइटी कहते हैं उस फ़िक्र को जो फ्यूचर से मुतल्लिक हो, यानी ऐसी परेशानी जो फ्यूचर के बारे में है और आपको ख़दशा हो कि वो परेशानी आपको आ जाएगी, उसको एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी जो है और डिप्रेशन जो है, उसकी वजह से इंसान का दिल भी जो है बोझल हो जाता है और उसकी जो है बेशुमार वजह है, जिसमें से एक जो सबसे बड़ी वजह है वो है फ़ियर ऑफ फ्यूचर के बारे में डर कि आगे क्या होगा, आगे मैं क्या कमाऊंगा, मेरी जॉब्स का क्या बनेगा, और अभी जो मैं काम कर रहा हूँ इसका मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं, या मैं फेलियर पे चला जाऊँगा, या फ़ला जगह मैंने जो एग्ज़ाम्स दिए हैं क्या मेरे रिज़ल्ट्स अच्छे होंगे कि नहीं होंगे। ये फ़ियर ऑफ फ्यूचर्स है और ये चीज़ें सहाबा को भी होती थी, जिसकी वजह से इंसान का दिल जो है वो बोझल हो जाता है। इसकी वजह से होता ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है, जो मैंने कहा कि एंजाइटी वगैरह का शिकार हो जाते हैं और उन्हें एक डर जो है ना वो लाहक रहता है हर वक्त कि मेरा फ्यूचर जो है वो तबाही के दहाने पर है और मुझे मैं उन लोगों की तरह सक्सेस को अचीव नहीं कर पाऊँगा जो मेरे सामने है। ओके। दूसरी वजह है जो जिसकी वजह से इंसान का दिल थकता है, वो ये है कि इंसान को अल्लाह ने जो कुछ दिया है वो उससे मुतमईन नहीं होता, उसकी वजह से इंसान का दिल थक जाता है। यानी अल्लाह ने एक इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत कम दिया है, बहुत कम, आम लोगों के बनिस्बत में बहुत कम दिया है, जितना उसके लायक था, ये अल्लाह की हिकमत थी। लेकिन होता यह है कि इंसान उसमें मुतमईन नहीं होता, और ऐसे लोग भी हैं कि जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है फिर भी वो मुतमईन नहीं होते, उन्हें और ज़्यादा की हवस होती है। तो होता यह है कि इंसान का दिल उस वजह से भी थक जाता है। तीसरी वजह यह है कि इंसान का दिल थकने की ग्रीफ है, गम है, डिज़ायर्स है, शहवात है। ये दो चीज़ ऐसी है ना जो इंसान के दिल पर बराबर चोट करते रहती है और होता यह है कि इंसान का दिल जो है थक जाता है। अच्छा, इंसान के दिल जो थकता है ये सिर्फ हम लोगों के साथ नहीं है, ये सहाबा, सलफ़, औलिया अल्लाह सबके साथ ये मामला था। एक बार हुआ ये कि अबू इमामा एक अंसारी सहाबी हैं, वो मस्जिद नबी में आए और उसी वक्त अल्लाह के रसूल पहुंच गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहा उन्होंने कि ए अबू उमामा, आप इस वक्त मस्जिद में क्या कर रहे हैं? आपको क्या परेशानी आई है कि आप इस वक्त मस्जिद में आ गए? हालांकि ये वक्त तो नमाज का नहीं है। यानी वो अबू इमामा ऐसे वक्त मस्जिद में मौजूद थे जो वक्त नमाज का नहीं है, और अल्लाह के रसूल आए, ज़ाहिर है कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने भेजा होगा। तो अबू इमामा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मुझे डर है, मुझे गम है, मेरे दिल को गम खाया जा रहा है, मुझे अपने मुस्तकबिल के फ्यूचर का जो खदशा होता है वो मुझे लाहक हो रहा, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है। और दूसरी वजह यह है कि मैं बहुत ज़्यादा कर्ज़े में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कर्ज़ में गिरफ़्तार हो चुका हूँ। यानी एक तो यह है कि वो कर्ज़ में है जिसकी वजह से हो रहा है ये कि उनको एंजाइटी हो रही है और फ़िक्र हो रही है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ए अबू उमामा, क्या मैं तुम्हें वो कलिमात ना बताऊँ या वो दुआ ना सिखाऊँ जिसके ज़रिया अगर तुम ये दुआ अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर पेश करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे गम को भी दूर कर देगा और तुम्हारे कर्ज़ को भी दूर कर देगा। तो अबू उमामा ने कहा कि बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, मुझे ज़रूर बताइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब भी तुम सुबह करो और जब भी तुम शाम करो, यानी सुबह शाम के अस्कार में इन दुआओं को ज़रूर पढ़ा करो। वो दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ परेशानी से, हम वल हज़न और गम से, ग्रीफ से। व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसल, और मैं तेरी पनाह में आता हूँ आजिज़ हो जाने से और काहली से। अज्ज़ कहते हैं कि आपके अज्ज़ की तारीफ़ यूँ है कि आपके पास वो एनर्जी, वो चार्म, वो स्पिरिट ना हो जिसके ज़रिए इंसान कोई काम करता है, वो जुर्रत ना हो। यानी आपके पास फिज़िकल स्ट्रेंथ तो बहुत है, आपके पास रिसोर्सेज भी बहुत है, लेकिन एक कहते हैं ना जो एनर्जी का होना, एक स्पिरिट का होना, एक हिम्मत का होना जो किसी काम करने के लिए चाहिए होती है, वो चीज़ का ना होना, उसको कहते हैं अज्ज़, आजिज़। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि तुम ये दुआ करो कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ आजिज़ हो जाने से और काहली से। व आऊज़ु बिका मिनल जुबनी वल बुखल, और मैं तेरी पनाह में आता हूँ बुज़दिली से और बुखल से, कंजूसी से। व आऊज़ु बिका मिनल ज़लई दीनी व गलबतिर रिजाल, और ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ
لوگوں کے قہر سے یا دشمن کے حاوی ہو جانے سے اور قرض کے غلبے سے۔ یہ بہت جامع دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من ضلع الدین وغلبۃ الرجال، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قرض کے چڑھ جانے سے اور لوگوں کے حاوی ہو جانے سے۔ ایک لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، یا میں فلاں کام کر رہا ہوں، یا دشمن جو حاوی ہو جاتے ان کا ڈر ایک ہوتا ہے، تو اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب امامہ کہتے ہیں کہ میں یہ دعائیں پڑھتا رہا یہاں تک کہ میرے دل سے بے چینی بھی دور ہو گئی، غم بھی دور ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے قرض کو بھی اتار دیا، میرا قرض جو ہے میرا ختم ہو گیا الحمدللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ، حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو ڈپریشن اور انزائٹی ہے اور لوگوں کا جو ڈر ہے، یہ صحابہ کے ساتھ بھی تھا۔ اور دوسری اہم چیز ہے کہ جب صحابہ کو یہ ساری چیزیں ہوتی تھی اور صحابہ جب پریشان ہوتے تھے تو وہ مسجد کا رخ کرتے تھے، یہ بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انہیں ٹوکتے ہیں جب مسجد میں کوئی نہیں ہوتا تھا، یعنی ظاہر سے مجھے لگتا ہے کہ وہ فجر اور ظہر کا وقت ہوگا، فجر سے اور ظہر کے درمیان جو ایک وقت، ایک بڑا پیریڈ ہوتا ہے، اس وقت میں وہ ہوں گے اور اللہ کے رسول آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ابو امامہ پریشان ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا ہوگا رسول اللہ کو، جائیے اور ان کو یہ کلمات سکھائیے، اور اللہ کے رسول آتے ہیں اور کلمات سکھاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ اکرام کو جب بھی ایسی پریشانیاں آتی تھی، غم اور پریشانی ہوتی تھی، تو وہ کہاں جاتے تھے؟ مسجد کی طرف رخ کرتے تھے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں غم اور پریشانی آتی ہے، ہم آئسولیشن میں جا کر پرانے گانے سنتے ہیں تاکہ ہمارا غم دور ہو جائے۔ ہاں، کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہماری بات کہہ رہا ہے۔ آپ کو وہاں پر جو کہہ لیجئے کہ علاج چاہیے تھا، آپ اور زخم لے رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعہ، اور ڈپریس ہو جاتا ہے انسان۔ تو ہمارے بھی یہ معمول ہونا چاہیے کہ ہم لوگ مسجد کی طرف رخ کریں، اللہ کی طرف رخ کریں۔ اصل میں دیکھیں کہ مسئلہ یہ ہے نا، ہم لوگ گانا سنتے ہیں جو تنہائی میں بیٹھ کر جو سیڈ سانگز وغیرہ سنتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے نا ڈپریس ہونے کے ساتھ ساتھ نا امید بھی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ شیطان نے جو اللہ سے وعدے کیے تھے اس کا ایک کنکلوژن نکالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ایک لفظ میں اگر کہا جائے کہ شیطان کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے نا امید کر دیا جائے۔ اب ایک انسان ویسے ہی پریشان ہے، وہ گانے سنتا ہے، تھوڑا سا ریلیف آتا ہے، تھوڑا سا، کہ وہ میری بات، وہی جو میرے دل میں سوچ رہا ہوں وہی بات یہ کہہ رہا، لیکن امید کس سے ٹوٹ رہی ہے؟ اللہ سے ٹوٹ رہی ہے۔ تشبیہ دی گئی ہے کہ کفر یعنی انکار کرنا، کہ تم اللہ کی رحمت کا انکار کر رہے ہو، تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم ہوتا تھا، انزائٹی ہوتی تھی، اور جب اللہ کے رسول کو کوئی فکر آتی تھی، کوئی پریشانی آتی تھی، تو اللہ کے رسول مسجد کی طرف رخ کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول کے لیے نا نماز جو ہے وہ سورس آف پیس تھا۔ اوکے، آپ دیکھیں گے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احزاب، جو جنگ خندق ہوئی تھی نا، وہ اور جنگوں کو بنسبت بہت مشکل جنگ تھی۔ کیوں وہ مشکل تھی؟ آپ پڑھیں گے سیرت کی کتاب میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جنگ صرف جنگ نہیں تھی، وہ جینوسائیڈ تھا۔ عرب کے لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ یہ ایک پاور اٹھ رہی ہے جو ہمارے آباء و اجداد کے دین کو، ہمارے تجارت کو، ہر چیز کو اپنے انڈر میں لے لے گی۔ ہمارے دشمنی الگ بات ہے، چلو ہم سب مل کر اٹیک کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں کا بھی قتل عام کر دیتے ہیں، کیونکہ کوئی نسل باقی رہے ہی نہ، اور اس طرح کیا ہو کہ ہم لوگ امن و سکون سے رہیں۔ تو عرب کے تمام قبائل ایک ساتھ ہو کر اور آ کر مدینے پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ جب محاصرہ کرتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ سامنے جو ہے کفار ہیں، موجود ہیں، مشرکوں کا لشکر موجود ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ اندر سے بھی حملہ کر دیا جاتا ہے بنو قریظہ سے، وہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں اور اندر سے بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ جو جنگ تھی نا، وہ بہت، آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی منظر کشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بلغت القلوب الحناظر، اس وقت لوگوں کے دل جو تھے ان کے گلے تک آ گئے تھے، یہ حالات ہو گئے تھے۔ وَتَظَنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، اور مسلمانوں نے اللہ کے بارے میں ایسے ایسے گمان کرنے شروع کر دیے جو نہیں کرنے چاہیے۔ کون لوگ تھے مسلمان؟ ہم اور آپ صحابہ تھے، یہاں صحابہ کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ ہم سے تو صحابہ کے جو دل ہیں وہ گلے تک، یعنی ایک ہوتا ہے بندہ کہ چہرے سمجھ میں آتا ہے کہ بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے، چہرہ سفید پڑ گیا، لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ لوگ غلط گمان بھی کر رہے تھے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اتنا ڈیپ کون بتا پائے گا؟ بے شک جو خالق ہے، جو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اور صحابہ اکرام پہ یہ کیفیت آ گئی تھی کہ وہ لوگ سوچ رہے کہ ارے ہم سے تو کیسے لوگ کسریٰ کے وعدے کیے گئے تھے اور ہمارے حالات کیا ہو گئے، کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا پورا جینوسائیڈ کا نسل کشی کر دی جائے۔ یہ ایک انسانی
انسان ہونے کا ایک تقاضا ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری چیز دیکھ رہے تھے. ایسے سچویشن ہے، سوچ لیں. اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں جنگ احزاب کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو چادر سے لپیٹا ہوا ہے، اور سردی بہت زیادہ تھی اس دن، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ یصلی، وہ نماز پڑھ رہے تھے. آپ سوچیں کہ ایسی سچویشن ہو، لشکر سامنے کھڑا ہو، بہت ہی لیسٹ لوگوں کی سوچ ہوگی کہ میں نماز پڑھ لوں. سوچیں کہ اللہ کے رسول وہاں کس سے مدد طلب کر رہے ہیں، اور وہاں پیس کہاں تلاش کر رہے ہیں. میں یہاں پر اسباب تو اختیار کر لوں گا، لیکن فتح اللہ دے گا. مجھے اللہ سے کنیکشن بلڈ کرنا ہے. ہمارا معاملہ بالکل عجیب سا ہے. ہم لوگوں نے کبھی لشکر نہیں دیکھے ہیں، ہم لوگوں نے کبھی جنگ وغیرہ کی چیزیں نہیں دیکھی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ گھر میں چھوٹے موٹی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی شادی ہو گئی، ریسیپشنز ہو گئے ہیں، اس میں ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں. اور یہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ بڑا ٹینشن ہے، کیسے مہمانوں کو مینیج کرنا ہے، بہت پریشانیاں ہیں، بہت اتنا بڑا شادی کرنا کھیل ہے. یہ جنگ سے بڑی چیز نہیں ہوتی ہے شادی. اس وقت ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں، فوت ہو جاتی ہیں. حالانکہ اگر ہمیں شادی بیاہ ہم کرتے ہیں جہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک ہوتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، ہمیں برکت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد، اس دن کے بعد برکت کی ضرورت ہوتی ہے ان کے رشتوں میں. برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو ہم لوگوں کے لیے جنگ چھوٹی چیز ہو جاتی ہے، شادی بڑی چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول کہاں جاتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کی رات، اب جانے کہ جنگ بدر ایک بہت بڑا معرکہ تھا. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں کچھ لوگوں کو لے کر، اور ان کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں جنگ کروں گا. ان کا ارادہ یہ تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کو روکنا ہے اور ان سے چیزیں منوانی ہے. اور کیونکہ ابو سفیان جو ہے وہ سامان لے کر نکلے ہوئے ہیں، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا رضی اللہ عنہ. وہ سامان لے کر نکلے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے تھے، اور جب مسلمان ہجرت کر کے آ گئے تو انہوں نے قبضہ کر لیا قریشیوں نے، اور اسی سامان کے ذریعے یہ لوگ تجارت کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ ہم وہاں قافلے کو روکیں گے. اس لیے وہ چھوٹا سا، اور سب پہ یہ بات بھی لازم نہیں کی کہ آپ لوگوں کو چلنا ہے، تو کچھ ہی لوگ تھے، گنتی کے کچھ لوگ تھے. ہوا یہ کہ اللہ نے تدبیر کی اور ایک بڑا لشکر سامنے آ گیا. اب حالت یہ ہے کہ اب واپس بھی جایا نہیں جا سکتا کیونکہ لشکر سامنے کھڑا ہوا ہے، اور کسی کے پاس آپ کہہ لیں کہ بہترین ہتھیار بھی نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں، اونٹ نہیں ہیں. جی ہاں، اللہ ظاہر سی بات ہے، جنگ کے حکم نہیں آیا تھا. ہاں، اللہ کی تدبیر تھی، یہ اللہ نے مثال قائم کرنی تھی. اب ہوا یہ تو علی کہتے ہیں کہ بدر کی رات، یعنی اگلی صبح جس دن جنگ ہونی اس سے پہلے ایک رات کو تمام صحابہ سوئے ہوئے تھے. جتنے بھی لوگ تھے تمام لوگ سوئے ہوئے تھے. ظاہر ہے سونا بھی تھا کیونکہ کل بڑی جنگ ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول نماز میں کھڑے ہیں، اور آپ نماز پڑھ رہے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. یہ ہوتا ہے ایک لیڈر. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول سید تھے، سردار تھے، وہ کیسے سو جائے؟ انہوں نے تو مدد طلب کرنی ہے نا، کنیکشن بلڈ کرنا ہے. ان کو پتہ ہے کہ میں جتنے وسائل اختیار کر لوں فتح اللہ دینے والا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پریشانی آتی تھی، جب کوئی غم آتا تھا، تو وہ کہاں جاتے تھے؟ کس طرف جاتے تھے؟ نماز کی طرف جاتے تھے. اس کے علاوہ دیکھیں کہ نماز جو ہے نہ کہ ایک اسپریچول اسٹرینتھ کا سبب ہے، نماز ایک فزیکل اسٹرینتھ کا بھی سبب ہے. نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ انسان کو جسمانی قوت بھی دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ جیسے کہ ایک بار ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بعد میں اسلام لائے، اور انہوں نے علم کے لیے خود کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا، اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا کہ میں صرف رسول اللہ کے احادیث جمع کروں گا. ان کے پاس کھانے ہونے کچھ ہوا نہیں کرتا تھا، جو صحابہ دیتے تھے بیچارے وہی کھا لیا کرتے تھے، اور کئی دن فاقوں پہ گزارتے تھے. ایک بار ہوا یہ کہ وہ نہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، کافی دنوں کا فاقہ تھا، مطلب ان کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا فاقے کی وجہ سے، وہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کہ آپ کے پیٹ میں درد ہے؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول میرے پیٹ میں درد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قم فصلی فإن الصلاۃ شفاء، کہ اٹھو نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے. سبحان اللہ. نماز نہ کہ صرف اسپریچول اسٹرینتھ کا سبب ہے، اس سے انسان کو فزیکلی بہت پاور ملتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے، آپ نے یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو کہتے ہیں کہ یا بلال، اے بلال اٹھیے، اقامت کہیے اور نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے ذریعے مجھے راحت پہنچائیے، مجھے سکون پہنچائیے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ان کو راحت ملتی تھی، ان کو سکون ملتی تھی.
ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہمارے لیے برڈن کیوں ہو جاتی ہے؟ ہمیں وہ برڈن فیل ہوتی ہے نا نماز، وجہ کیا ہے؟ میں بہت کہہ لیں بنیادی بات بتانے لگا ہوں، سمجھیے گا۔ نماز ہماری دلچسپی ہے، بات سمجھیں، نماز ہماری نیڈ نہیں ہے، اسی وجہ سے نماز سے ہمیں راحت نہیں ملتی۔ دلچسپی کبھی جب ختم ہو جاتی ہے نا تو وہ چیز برڈن لگنے لگتی ہے۔ ہم نے بچوں کو دیکھا ہے عربی پڑھنے کے لیے وہ بہت یہ اتاولے ہوئے رہتے ہیں کہ مجھے عربی پڑھنی ہے، عربی پڑھنی ہے۔ اس وقت ان کی دلچسپی ہوتی ہے کہ ایک نئی زبان، یہ چیزیں ہیں، پڑھوں گا۔ پھر جب پڑھنا شروع کرتے ہیں کچھ دنوں بعد وہ بور ہو جاتے ہیں، کیونکہ دلچسپی کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ نماز دلچسپی نہیں ہوتی۔ کھانا جو ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے میں کچھ پکوان جو ہماری دلچسپی ہے، اگر اس کو ہم لوگ زیادہ کھا لیں تو ہمارے لیے برڈن ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں کھانا ہماری نیڈ ہے۔ سردی کے دن ہے، میں نے سویٹر پہنا ہوا ہے، آپ سب نے سویٹر پہنا ہوا ہے، میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے، میں موزہ پہنتا ہوں۔ کیوں پہنتا ہوں؟ موزے میں میری دلچسپی ہے، موزے میری پروٹیکٹ کرتے ہیں، موزہ میری نیڈ ہے۔ تو نماز ہمیں بچاتا ہے، نہیں پہن سکتے نا، تو نماز ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو ہمیں جب تک ہمارا ذہن یہ بات ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے کیا کرتا ہے؟ پروٹیکٹ کرتا ہے، تو ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ نماز کی۔ تو اس طرح ہمیں نماز میں برڈن نہیں لگے گا۔ ایک یہ اہم چیز ہے، ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ دوسری جو اہم چیز ہے جس کی وجہ سے نماز میں برڈن لگتا ہے وہ یہ ہے خشوع اور خضوع کا نہ ہونا۔ ہمارے نمازوں میں خشوع نہیں ہوتی۔ خشوع کی تعریف یہ ہے کہ ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ خشوع کی بنیاد یہ ہے کہ دل کی نرمی، اس کا سکون اور اس کی عاجزی و انکساری، کہ ایک انسان کا دل نرم ہو اور اس میں سکون ہو، اور وہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اللہ کو اس کے پریزنس سے یہ بات، مطلب وہ اپنے پریزنس سے یہ چیز بتا رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ نہیں ہوں، جو ہیں آپ ہیں، میں اگر یہاں اگر کھڑا ہوں یہ آپ کے فضل سے ہے، میں اگر کچھ پڑھ رہا ہوں، تاکہ ایک کنیکشن بلڈ ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے کہ جس کے دل سخت ہوتے ہیں ان کے نمازوں میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔ دل کا نرم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو خشوع یہ ہے کہ آپ اور اللہ کے درمیان ایک کنیکشن بلڈ ہو۔ آپ جب نماز میں کھڑے ہو تو آپ کا پورا فوکس جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہو۔ اگر وہ چیز نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، تو یاد رکھیں گے نماز میں برڈن نہیں لگے گی، ہمیں نماز کو وہ اثر نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں لوگ کیسے 100 رکعت پڑھ جاتے ہیں، مجھ سے تو کبھی نہیں ہوگا۔ یا خیر بغیر خشوع کے 100 رکعت ہو، اگر کوئی بندہ خشوع کے ساتھ 100 رکعت پڑھنا چاہے تو وہ نہیں پڑھ پائے گا۔ 100 رکعت آپ خود میں ہی ایک بڑی بات ہوتی ہے، اور لوگ بڑی آسانی سے 100 رکعت پڑھ رہے ہیں اور اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا۔ ہاں، اور اس کا کوئی اثر بھی نظر نہیں آتا نا۔ نماز کا فائدہ ہی کیا ہے کہ جب اس کی تاثیر سے آپ کی زندگی سنورے نا، آپ کو فائدہ ہو نہیں۔ اور علماء بھی یہی لکھتے ہیں کہ نماز کے اثر نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر خشوع نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، مطلب اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، کہ مومنین جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ اس کی پہلی سائن کیا بتاتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جنہوں نے نماز میں خشیت لائی، جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع تھا۔ تو نماز ہمیں برڈن لگتی ہے، اس کی دوسری وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں کیا نہیں ہے؟ خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ اب ایک اہم پوائنٹ میں بتانا چاہوں گا، دیکھتے ہیں کہ ہماری اور منافقین کی نماز میں بنیادی فرق کیا ہے۔ اب اس پہ غور کیا ہے آپ نے؟ ہماری نماز میں، ایک مسلمان کی نماز میں اور منافقین کی نماز میں بنیادی فرق کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی نماز اور منافقین کی نماز کے درمیان کمپیریزن کیا ہے، اور جب آپ پڑھیں گے اور سنیں گے اور اس پہ غور کریں گے تو آپ حیران ہوں گے سبحان اللہ، یہ سوچ کر کہ یہ تو میری ہی نماز کی بات ہو رہی ہے، یہ ہماری نماز کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ سنیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ بے شک یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کو فریب میں رکھے ہوئے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، یہاں اللہ تعالیٰ پہلی کیریکٹر بتا رہے ہیں، جب منافق جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قاموا کسالى، وہ بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بہت سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ 3 خصلتیں منافق کی نماز کی، پہلی بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، دوسری ریاکاری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تیسری اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ابن کثیر رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں اسی آیت کے بارے میں
کہ منافقین اب پہلی بات انہوں نے یہ لکھی جو آپ کا سوال ہے کہ منافقین کے بارے میں آپ ذرا سوچیں کہ منافق کے نماز کے ساتھ یہ رویہ ہے، حالانکہ نماز اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے اور ان کا رویہ اس کے ساتھ یہ ہے، ذرا سوچیں۔ پھر کہتے ہیں کہ منافقین جب نماز پڑھتے ہیں نا تو وہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مراد یہ ہے کہ پہلی چیز تو ان سے جماعتیں چھوٹتی ہیں، یا جب اور اکثر ان کے رکعتیں چھوٹتی ہیں، اکثر وہ پیچھے کے صف میں نظر آئیں گے آپ کو، ان کے اندر یہ چاہت نہیں ہوتی کہ وہ پہلے صف میں آئے یا اذان ہوتے ہی نمازوں کی تیاری شروع کر دیں، یہ ہوتی ہے سستی کرنا نماز میں۔ دوسری چیز سنسیئرٹی کم ہوتی ہے ان میں۔ تیسری چیز لکھتے ہیں کہ ایمان کم ہوتا ہے۔ چوتھی چیز ہے کہ اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ پانچویں چیز ہے کہ معنی نہیں پتہ ہوتے نماز کے، ہاں جو وہ پڑھ رہا بندہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہا، تو یہ چیزیں آپ کہیں کہ اللہ بچائے ہم کہ ہمارے اندر نہیں ہے سستی کے ساتھ کھڑا ہونا۔ آپ دیکھیں گے کہ اکثر یوتھ اکثر بہت سست ہوتی ہے نماز کے معاملے میں، ان کی تڑپ نہیں ہوتی کہ وہ پہلے صف میں جگہ بنا لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے مشکل دو نمازیں ہیں منافق پر دو نمازیں سب سے زیادہ مشکل ہے، کون؟ فجر اور عشاء کی۔ اور پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر منافقوں کو یا لوگوں کو فجر اور عشاء کی اہمیت کا پتہ چل جائے، یہ بات پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نمازوں میں کتنی برکت رکھی ہوئی ہے، تو وہ گھٹنوں کے بل اگر آنا ہو تو گھٹنے کے بل وہ نماز میں آئیں گے، اتنی اہمیت ہے ان نمازوں میں۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اقامت کہی جائے اور میں یہاں کسی کو اپنی جگہ کھڑا کراؤں نماز پڑھنے کو، پھر میں لوگوں کو اکٹھا کروں اور لکڑیاں جمع کروں، اور جو لوگ نماز میں یہاں موجود نہیں ہیں میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول سے زیادہ نرم دل کوئی نہیں تھا، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں کو لے جاؤں لکڑیاں اکٹھی کر کے، اور جو لوگ نماز میں حاضر نہیں ہوں ان کو کیا کروں گے، گھروں کو آگ لگا دوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کی نمازیں، اللہ کے رسول وسلم نے پوری زندگی میں کتنے وقت کی نماز ان سے لیٹ ہوئی ہے؟ صحیح، اور دو بار۔ بہرحال تو دو وقت ایسے ہیں، دو مقام ایسے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں لیٹ ہوئی تھیں۔ پہلا مقام یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور سفر میں تمام صحابی بھی ساتھ میں تھے، تو اللہ کے رسول نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بلال آپ ہمیں فجر کے لیے جگا دیجیے گا، اور بہت ظاہر سفر میں تھے اور بہت تھکان ہو گئی تھی، تو تمام صحابہ سو گئے تھے اور رسول اللہ بھی سو گئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، کھڑے ہوتے تو وہ بھی تھک گئے، وہ بھی سو گئے۔ پھر جب صبح ہوئی تو چہرے پر ان کے جب گرمی سورج کی تپش آئی تو اللہ کے رسول نے یہ کیا ہوا، اٹھایا بلال کو، کہا کہ بلال آپ کو تو میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے اٹھا دیں، تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو جس چیز نے سلا دی مجھے بھی اسی چیز نے سلا دیا، یعنی آپ جیسا شخص کو تھکان سلا سکتا ہے تو میری کیا حیثیت ہے۔ ایک وقت وہ لیٹ ہوئی تھی اور دوسری جنگ احزاب میں ہوئی تھی۔ جنگ احزاب میں جب نماز لیٹ ہوئی نا، عصر کی نماز، تو اللہ کے رسول نے بد دعا کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے قبروں کو آگ سے بھر دے کیونکہ ان کی وجہ سے میری نماز لیٹ ہوگی۔ سوچ اللہ کے رسول کتنی محبت تھی نماز سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نرم دل کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بد دعا کرتے ہیں، کیوں کہ ان کی نماز چھوٹ گئی تھی۔ نماز اللہ کے لیے کتنی محبوب ہے، اللہ کے رسول کے لیے کتنی محبوب پسندیدہ عمل ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز ہی وہ واحد عمل ہے جو حالت جنگ میں معاف نہیں ہے۔ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا پورا طریقہ قرآن مجید میں نازل کر دیا ہے، کیسے ایک شخص جب جنگ ہو تو کچھ ٹکڑی نماز پڑھے، اور جب ایک رکعت ہو جائے تو وہ ٹکڑی پیچھے چل جائے، پھر پیچھے والی ٹکڑی سامنے آ کر نماز پڑھے، ہاں پھر اس طرح کر کے وہ اپنی نمازوں کو مکمل کرے۔ پورا صلاۃ الخوف کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کر دیا ہے، تو نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، کیا فرمایا؟ تلک الصلاۃ المنافقین، تلک الصلاۃ المنافقین، تلک الصلاۃ المنافقین، بے شک یہ منافقین کی نماز ہے، بے شک یہ منافقین کی نماز ہے، بے شک یہ منافقین کی نماز ہے۔ اب کون سی نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج زرد ہو جاتا ہے اور سورج پیلا ہو جاتا ہے اور شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، وہ اٹھتا ہے اور جلدی جلدی 4 ٹھونگے لگاتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے، یہ منافقین کی نماز ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے عصر کی نماز کی، کہ اذان ہوتی ہے تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے، ابھی تو وقت ہے تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے، وہ سستی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج جو ہے ایک دم اب غروب ہونے پہ آ جاتا ہے، ایک دم اس وقت اٹھتا ہے اور جلدی جلدی 4 ٹھونگے یعنی 4 سجدے جو ہیں ٹھونگے لگاتا ہے، اور بہت اللہ کا ذکر، اس میں کیا کیا ہوگا وہ بندہ، ہوتا ہے نا،
تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ 3 بار فرمایا تلک الصلاۃ المنافقین، یہ منافقین کی نماز ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فویل للمصلین، کہ نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ یہاں پہ مسلمانوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، نمازیوں کے بارے میں بات ہو رہی۔ اور جو یہاں پہ بات سمجھ لے کہ جو بندہ نماز پڑھتا نہیں ان کا مسلمان میں گنتی ہوتی ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء جو اسکول آف تھاٹس کے علماء ہیں، انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس پہ وہی سزا ہوگی جو مرتد کے لیے ہوتی ہے۔ اور کئی علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کو دوبارہ کلمہ پڑھایا جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اچھا، اور آئی تھنک ابن باز رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بے نمازی کو مسلمان نے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ تو بے نمازی جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ لیں، اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فویل للمصلین، جو آپ نے بات کہی کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر صحابہ پریشان ہو گئے نا، یہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تو پھر آگے نشانی بتائی گئی کہ الذین هم فی صلاتہم ساہون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اب ذرا یہاں تھوڑا سوچیں کہ صحابہ کرام کے وقت میں ہوتا تھا کہ منافقین نماز نہیں چھوڑتے تھے، جو آپ نے بات کہی، ٹھیک ہے، لیکن ان کی نشانی کیا ہوتی تھی کہ ان کی رکعتیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ سستی یہی ہے، وہ سمجھ جاتے تھے کہ جن کی رکعت چھوٹ رہی ہے، جو جماعت میں لیٹ سے پہنچ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ منافقین ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول کو منافقین کا تو پتہ تھا، لیکن اللہ کے رسول نے بتایا نہیں تھا کسی کو، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس طرح وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ منافقین ہیں۔ ہماری اور عصر کی نماز کی بہت اہمیت ہے، اور منافقین عصر کی نماز کے ساتھ یہ حال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس کے عصر کی نماز چھوٹ گئی، گویا ایسا ہے کہ اس کا گھر بار، اس کے مال و دولت سب کیا ہو گئے؟ ہلاک، تباہ، برباد ہو گئے۔ یعنی اللہ نہ کرے آپ کبھی اپنے گھر جائیں، اللہ محفوظ رکھے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کے ماں باپ یا آپ کے گھر میں جو بھی چیزیں تھیں آپ کی، وہ سب برباد ہو گئی ہیں، آپ کو کیا فیلنگ آئے گی؟ کہتے ہیں کہ جس کے عصر کی نماز چھوٹ گئی وہ اسی طرح ہے۔ اب ہوگا کیا کہ آپ کے گھروں سے برکتیں آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ جس طرح ایک برباد شدہ گھر کی جو شکل ہوتی ہے، آپ کا گھر بھی ویسا ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ عصر کی نماز میں لیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارا کیا ہے نمازوں کے ساتھ رویہ، یہ ہے کہ ہمارا ہر کام ٹائم پہ ہوتا ہے، نماز ڈیلے ہوتی رہتی ہے۔ حالانکہ اللہ اسلام دین ڈیمانڈ کرتا ہے کہ نماز آپ کی فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے، ہے نا۔ اگر ایک بھائی کا سوال تھا مجھ سے کہ میں نماز نہیں پڑھ پاتا فجر کی، میں کیا کروں؟ میں اٹھ ہی نہیں پاتا، میں چاہے جتنے بھی الارم لگا لوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا ایگزامس ہو اور صبح ایگزام ہو، کیا آپ سے مس ہوگا کبھی ایگزام؟ تیاری آپ نے کی یا نہیں کی ہے، آپ ٹھیک ٹائم پہ پہنچو گے۔ پھر نماز کے بارے میں ایسی سستی کیوں؟ پرائرٹی ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ ہماری جو فرسٹ پرائرٹی جو ہونی چاہیے نا، وہ نماز ہونی چاہیے۔ پورا سیشن کا میرا بنیادی مقصد یہ تھا بتانا کہ دیکھیں ہماری نماز، ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں چنا ہے، تو ہماری نماز اور منافقین کی نماز میں فرق ہونا چاہیے۔ کافر تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے منافقین ہیں۔ جو ابھی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے یہودی ہیں، مسلمان کے لبادہ اوڑھے، وہ منافقین ہی نہ ہیں۔ تو ہماری ان کی نماز میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے، اور فرق کیسے ہوگا؟ کہ نماز کو اپنی فرسٹ پرائرٹی بنائی جائے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے، رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مسجد سے میرے گھر کا فاصلہ بہت بڑا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے، رخصت دے دیجئے کہ عشاء کی نماز جو ہے میں اپنے گھر میں پڑھ لیا کروں، کیونکہ اندھیرا ہو جاتا ہے اور مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کوئی موذی جانور مجھے نقصان پہنچا دے، اور میں نابینا بھی ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کو میں نے اجازت دی۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول پھر بلاتے ہیں کہ آپ ادھر آئیے، اور کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مکتوم، کیا آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کہا تو پھر آنا ہوگا مسجد میں۔ یہ فضیلت ہے نماز کی اور جماعت میں، سمجھ رہے ہیں؟ نابینا صحابی ہیں اور تمام عذر ہیں ان کے پاس، کہ وہ ایک تو نابینا ہے، دوسری چیز ہے کہ راستے کا ڈسٹینس بڑا ہے، اور جنگلات ہیں، بہت موذی جانور ہیں، ہاں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے باوجود کیا ہے کہ آپ کو نماز کے لیے آنا ہو، کیونکہ اذان کی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، اور نماز جو ہے نا وہ اجتماعیت کی بنیاد ہے، سمجھ لیجیے۔ میں آپ کو آج ایک لٹمس ٹیسٹ دیتا ہوں۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ قبر میں آپ کو عذاب ہوگا یا قبر کے حالات، قبر میں جو فتنے آپ کے لیے کم ہوں گے اور قبر آپ کے لیے جنت کا ایک گھر بن جائے گا، تو ایک ہی ٹیسٹ ہے، آپ اپنی نمازوں کو غور کرنا شروع کر دیں۔ کیسے؟ جو نیک بندہ ہوگا نا، قبر میں اس وقت اس کو دکھایا جائے گا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی عصر کا وقت ہو رہا ہے، ہاں تو کہے گا کہ مجھے ہٹو مجھے نماز پڑھنے دو۔ فرشتے کہیں گے نہیں، یہ عمل کی جگہ نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی یہاں پرائرٹی ہوگی، جس کو یہاں پر ہر وقت فکر ہوگی نماز کی، قبر میں بھی اس کو فکر ہوگی۔ تو اگر ہم ابھی اپنی نمازوں پہ تھوڑا سا غور کر لینا، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔
اور ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ۔ نماز کے تعلق سے آخری بات یہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیے گا نماز جو ہے نا کسی بھی ایک انسان کی زندگی کو منظم کرنے کا طریقہ ہے اور کسی بھی اجتماعیت کی بنیاد ہے۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ایک دم ٹائم ٹیبل کے حساب سے ہو، ایک ویل ڈسپلنڈ ہو، تو وہ نماز کے ذریعے ہی ڈسپلن کر سکتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد فلاں کام، جب ایک مسلمان یہ کام کرتا ہے نا تو اس کو پھر کوئی کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتا ہے۔ وہ ہر چیز سیٹ کرتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے عصر کی نماز کے بعد، مجھے فلاں کام کرنا ہے ظہر کی نماز کے بعد، مجھے پڑھائی کرنے نکلنا ہے یا تجارت کے نکلنا ہے، کب نکلنا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ وہ کھوٹا ہے جو ایک مسلمان کو باندھ کے رکھتا ہے اور اس کے روزمرہ کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم ایک اجتماعیت چاہتے ہیں اور ہمارے اندر کوئی نماز نہ ہو، ہم اللہ کے معاملے میں اگر منظم نہیں ہوں تو ہم کسی بھی ادارہ یا تنظیم کے معاملے میں کیسے منظم ہو سکتے ہیں؟ ذرا سوچیں۔ تو اجتماعیت کیسے ہوگی؟ اجتماعیت کی جو بنیاد ہے اور جو اساس ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز کے ذریعے اس کو یہ کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو میں نے بات کہی کہ ہر ایک مسلمان جو ہے اپنا ہر کام کو جو شیڈول بناتا ہے وہ نماز کے طور بناتا ہے، اسی بات کو اقبال نے کہا تھا کہ کافر کی پہچان یہ کہ آفاق میں ہے وہ گم، اور مومن کی پہچان یہ کہ گم اس میں ہے آفاق۔ کافر ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ فلاں کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کیسے ٹائم نکالوں، وہ چیزیں۔ اور مسلمان کیا سوچتا ہے کہ پہلے نماز بعد میں کام، اور کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جو عہد نامہ ہے، جو اقرار نامہ ہے میرے اور اللہ کے بیچ، ایک رب کا ایک عبد کے بیچ جو اقرار ہے، اس کو ہم لوگ تازہ کرتے ہیں، اپنے ذہن پہ تازہ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ فجر کی نماز اور تمام نمازوں میں بار بار ہم اس عہد نامے کا اقرار کر رہا ہوتا ہے بندہ، پھر اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ چیزوں کو آسان کر دیتا ہے۔ جی جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔